बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो जनाब मैं अपनी रूटीन पे वापस आ गई हूँ। आप सब भी चैनल पे आया करें और अपनी पसंद के जो नॉवेल्स हैं जो आपने फरमाइश की हुई है वो सुना करें और पढ़ा करें। कल का नॉवल कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज जो मैं नॉवल पढ़ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत नॉवल है। पाकीज़ा आंचल के जून 2007 के शुमारे में ये शाया हुआ था। बहुत ही प्यारा एज डिफरेंस बेस्ड ये नावल है। थोड़ी सी आपको मैं इसकी थीम और स्टोरी बताती हूँ कि लड़की जो है वो जो हीरोइन होती है वो यतीम होती है अपनी खाला के घर, मतलब खाला उसको ले आती हैं, अपनी खाला के साथ रहती है। खाला का जो देवर होता है वो रिश्ते में तो उसका चाचू लगता है, लेकिन बाद में फिर एमरजेंसी की वजह से उससे निकाह कर देते हैं खाला की फौतगी पे। तो उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी स्टोरी है। हीरो जो है वो डॉक्टर है, बहुत ही रूड, बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान है। बहुत ही लविंग स्टोरी है इनकी। तो लव ट्रायंगल भी आप इसको कह सकते हैं। लड़की की जो है एंगेजमेंट अपने कज़न से भी हो जाती है, जो खाला का बेटा होता है। तो बाकी जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो ज़रूर सुनिएगा पूरा और पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। नावल का नाम है कहाँ आकर रुकने थे रास्ते और राइटर हैं हिना मलिक। ये कंप्लीट नावल है, बहुत ही खूबसूरत। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। चंद रोज़ कबल तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि वक्त यूं करवट लेगा कि बरसों के फैसले लम्हों में बदल जाएंगे। इन 4 दिनों में वो इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी खुश्क हो गए थे। बुआ बेगम ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, मगर हलक से नीचे कुछ उतरता ही ना था। खाला की जुदाई का गम और ऊपर से वलीद अहमद की तलवार जो सर पे वलीद अहमद नाम की तलवार जो सर पे लटक रही थी। जब भी उससे सामना होता वो लरस कर सर झुका देती। अगरचे ज़ुबान से उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी निगाहों का सर्द सा तासुर रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट पैदा करने को काफ़ी था। ताज़ियत के लिए आने वाले जा चुके थे। सबसे आखिर में जाने वालों में बुआ बेगम शामिल थी। मेरी बहू पूरे दिनों से है, मैं रुक नहीं सकती, अब तुम उठो और अपना घर संभालो। रोने से अगर जाने वाले वापस लौट आते तो यहाँ हर दूसरा शख्स तुमको रोता हुआ मिलता। उसकी भराई आंखों को देखते हुए बुआ बेगम ने कहा था। वो मुझे डर लग रहा है। लरजती आवाज़ में दिल का खदशा ज़बान पर आ गया। लो भला, डरने की क्या ज़रूरत है? ये लंबा चौड़ा गबरू जवान है तुम्हारे साथ, फिर काहे का डर? बुआ ने चमकारा तो वो दिल महसूस कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि दरअसल उसी लंबे चौड़े गबरू जवान से ही तो डर लग रहा था। चले बुआ, टैक्सी आ गई है। वलीद अहमद की सर्द सी आवाज़ समातों पर पड़ी तो उससे डरते डरते नज़र उठाकर देखा। वो पूरी तरह से बुआ की तरफ मतवज्जा था। चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। शहज़ीन अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। उसका ख्याल रखना बेटे, अभी बच्ची है ना, बहुत घबरा रही है। शहज़ीन से मिलने के बाद वो वलीद से मुखातिब हुई। हूँ, बच्ची है तो क्या सर पे उठा लूँ, उठाकर नाचूं? तलखी से सोचते हुए सर झटका। औरत तो प्यार के दो मीठे बोलों से मोम हो जाती है। ज़रा अपने गुस्से और लहजे पर काबू रखना। बच्ची बेचारी का डर डर कर बुरा हाल है। बुआ उसकी हमराही में चलते हुए समझा रही थी और वो बुरे बुरे मुंह बनाता सुनने पर मजबूर था। बुआ ढेरों नसीहतों के बाद स्टेशन रवाना हुई। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख तो लगी होगी, फिर भी तुम इसरार करके खिला देना। टैक्सी में बैठते बैठते आखिरी नसीहत की थी, दरवाज़ा बंद कर लो। सरसज लहजा समातों को ठिठरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती वलीद बाहर की तरफ जा चुका था। उसने थक कर आंखें मूंद लीं। तकदीर ने ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था? वो तो वलीद अहमद के साय से भी घबराती थी, कजा उम्र भर का साथ। वो जितना सोचती परेशानी बढ़ती जाती। खाला की अचानक वफ़ात ने ज़िंदगी में खला पैदा कर दिया था जो शायद कभी भी ना भर पाता। खाला ही उसकी सब कुछ थी, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। उसे याद था वो दिन जब वो पहली बार खाला के साथ उस घर में आई थी। अम्मी बाबा हज करने गए थे। शहज़ीन का वीज़ा बवक्त ना लग सकने की वजह से अम्मी ने उसे खाला के हाथ छोड़ दिया था। तब वो 7 वर्ष की थी। अम्मी, ये गुड़िया है। 9 साला हारिस से छोड़ते ही तक तस्दीक की थी। वो शहज़ीन को पूरे 3 बरस के बाद देख रहा था, इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। जी बेटा, ये गुड़िया है, वही सुरमई आंखों और सुनहरी बालों वाली। खाला ने प्यार से बेटे की तरफ देखा, जो अब बड़े जोश से शहज़ीन को देख रहा था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखों को पटपटाती वो वाकई गुड़िया लग रही थी। वो छोटी सी थी जब 4 साला हारिस ने उसे देखते ही उसका नाम गुड़िया रख दिया था। वो जब भी खाला के घर जाता गुड़िया के साथ ही खेलता रहता। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली सेहतमंद सी शहज़ीन उसे बेहद अच्छी लगती थी। फिर खाला मुल्तान शिफ्ट हो गई तो वो मुंह बसूर के रह गया।
کہ اب پہلے کی طرح ہر ہفتے خالہ کے گھر نہیں جا سکتا تھا، مگر اب جب کہ گڑیا 7 برس کی ہو چکی تھی وہ اسے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی؟ حارث کے پوچھنے پر نصرت نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے اچھلتا شہزین کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف دوڑ گیا۔ چاچو چاچو دیکھیے، گڑیا اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ خالہ کچن میں جا چکی تھی جبکہ حارث اس کا ہاتھ تھامے ولید احمد کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ یہ 7 سالہ شہزین ہے احسان کی 15 سالہ ولید احمد سے پہلی ملاقات تھی۔ ولید کے غرانے پر وہ گھبرا کر حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ چاچو، گڑیا ڈر رہی ہے۔ شہزین کی نسبت حارث خاصا پر اعتماد تھا۔ دونوں کو گھورتے ہوئے ولید واپس اندر مڑ چکا تھا۔ خالہ، خالو، حارث سبھی بہت اچھے تھے سوائے ولید احمد کے، جسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ ایک بار جب وہ اور حارث خوب اچھل کود کر رہے تھے تب ولید سخت غصے میں اندر سے برآمد ہوا تھا۔ حارث تو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا جبکہ وہ مارے ڈر کے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیوں شور کر رہی تھی؟ ولید نے ڈانٹا تو وہ سسک اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا ہے کیا؟ اس کا دایاں بازو تھام کر ذرا سا جھٹکا تو اس کی سسکیوں میں کچھ اضافہ ہو گیا، جس پر وہ جھلاتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ وہ ولید سے اتنی خائف ہو گئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی خالہ سے اس کی شکایت نہ کر پاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا، ہمہ وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا۔ اسے خالہ کے ہاں رہتے ہوئے ایک بار سے اوپر ہو گیا تھا۔ خالہ بھی اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی، ہر وقت چپکے روتی رہتی۔ کبھی روتے روتے شہزین کو کھینچ کر سینے سے لگا لیتی تو ایسے میں وہ گھبرا جاتی۔ خود کو سنبھالو نصرت، دیکھو بچی پریشان ہو رہی ہے۔ خالو ایسے میں خالہ کو تسلی دیتے وہ ٹکر دونوں کو دیکھتی جاتی۔ ایک بار جب حسب معمول وہ حارث کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی جب ولید وہاں چلا آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ ڈانٹ رہا تھا۔ شہزین گھبرا کے رونے لگی۔ تبھی خالہ دوڑ کر آئیں۔ کچھ تو شرم کرو ولید، تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا بن ماں باپ کی بچی کو ڈانٹتے ہوئے؟ یہ کہتے ہی وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی۔ ولید کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے تھے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ڈنگ ڈانگ، ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھلا تو ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص تھا، 2 الگ الگ باتوں پر ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ 2 لفافے اس کو تھماتے ہوئے وہ خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آنے تک شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ کر گھرکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آواز خود بخود رونی سی ہو گئی تھی۔ بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ، یہ اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لایا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہزین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی تھی مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا۔ ایک بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا پھر سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا، اور سنو، کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ بولا، میں جا رہا ہوں، اب آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی جلدی چائے کا پانی دم پہ رکھا، کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ 2 کپ چائے کے بنائے 1 کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی۔ دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑا گیا اور پلٹ آئی۔ چائے، بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ خالو جان، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کیا اب وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ جی میری جان، اللہ میاں کو ان سے بہت پیار ہے نا، اس لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اس نے معصوم میں سے کہا تو خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ حارث کے اسکول میں ہی اس کا داخلہ کروا دیا گیا۔ وہ حارث کے ساتھ بہل گئی تھی، چند برس آگے سے رہ گئے۔ اب وہ 12 برس کی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران منی میں خیموں میں آگ لگنے سے اس کے امی بابا شہید ہو گئے تھے۔ وہ شروع سے ہی غمگور دبوسی تھی، اب بھی چپکے امی بابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ البتہ خالہ البتہ ہر دم
اس کی دلجوئی میں مصروف رہتی۔ خالو بھی بے حد پیار کرنے والے انسان تھے، حارث سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی۔ وہ بے حد چلبلا اور شریر تھا، جان بوجھ کر اسے ستاتا تھا۔ وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ڈیٹ بن کر ہنستا رہتا۔ ولید احمد سے البتہ وہ شروع دن سے خائف تھی۔ وہ بہت خشک مزاج اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، گھر کے کسی فرد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ حارث خود ہی زبردستی چاچو چاچو کرتا اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ شہزین نے نوٹ کیا تھا وہ خالو کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ خالہ کا رویہ بھی بس لیا دیا سا ہوتا تھا۔ یہ عقدہ بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور خالو جان سکے بھائی نہیں تھے۔ شہاب احمد کے والد نے ولید کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان رہا کرتے تھے۔ پھر ایک روز وہ گھر آئے تو 6 سالہ ولید ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت شہاب احمد کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ حارث پیدا ہونے والا تھا۔ ولید کی ماں کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید احمد کو قبول تو کر لیا تھا مگر دل میں جگہ نہ دے سکی تھی۔ کچھ یہی حال شہاب احمد کا تھا۔ نصرت کو 6 سالہ ولید سے کوئی پرخاش نہ تھی مگر ان کے شوہر اور ساس کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال رکھے۔ پھر حارث پیدا ہوا تو خود بخود سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ولید 12 برس کا تھا جب باپ بھی چل بسا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ مرتے وقت باپ نے نصیحت کی تھی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ پڑھائی جاری رکھے گا۔ جائیداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی جس پر شہاب احمد بےچتاب کھا کر رہ گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائیداد پر ان کا حق ہے۔ ولید کے نام بینک میں فکس ڈپازٹ میں رقم بھی تھی جس سے ہر ماہ معقول منافع ملتا تھا۔ ولید بے حد سمجھدار لڑکا تھا، وقت نے اسے بہت پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ ستیلی ماں کے مرنے کے بعد ہی اسے تھوڑا سا سکھ ملا کیونکہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور نصرت بھی ولید کا خیال رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتی مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لیے محبت نہ تھی، حتیٰ کہ اسے حارث بھی پسند نہ تھا۔ سختی اور روکھا پن اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ ان دنوں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا جب شہزین یہاں آئی تھی۔ وہ اکثر اسے جھڑک کر رکھ دیتا مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھر آتا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا۔ حارث بہت ہنگامہ خیز طبیعت کا مالک تھا، شہزین کو ستاتا اور ایسے میں دونوں کی چیخ و پکار پر ولید سلگ اٹھتا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی پوری توجہ یکسوئی مانگتی ہے اور اس شور و غل میں وہ ٹھیک سے پڑھ نہ پاتا تھا۔ ولید کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا اور وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شہزین ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ شہزی بیٹا ذرا ولید کے کمرے میں جا کر اس کے الماری چیک کرو، حارث کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں دکھ رہی۔ رکھ دی، شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہے اور یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا۔ نصرت کافی دیر سے حارث کی نئی شرٹ تلاش کر رہی تھی۔ شہزین تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ خالہ آپ خود دیکھ لینا، ولید چچو آگے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں کہتا، تم جا کر تو دیکھو صحیح، میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ خالہ کے کہنے پر ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے ولید کے کمرے میں قدم رکھا۔ شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ الماری کے دونوں پٹ کھولے حارث کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اچھل پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز تھی کہ سورے اسرافیل۔ ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پہ جا گرے۔ وہ میں لگا رکھی ہے؟ تم نے کس کی اجازت سے میری وارڈروب کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ خالہ نے کہا، باقی کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ گیٹ لاسٹ، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے کوئی۔ وہ ایسا ہی بے مروت انسان تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا، ملی شرٹ؟ خالہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ منہ پر 12 بلکہ 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ حارث نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ بلبلا اٹھی۔ اف حارث کے بچے، تم بالکل جنگلی ہو۔ شہزین نے زوردار چپت اس کے بازو پر رسید کی تو جواباً وہ ہنسنے لگا۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے۔ اس کے بالکل درست اندازے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، مانتی ہو نا ہماری نظر شناسی کو؟ وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ شٹ اپ، یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری وہ منحوس شرٹ ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتی اور نہ مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی۔ کون سی شرٹ؟ وہی پنک شرٹ جو آج شام کو تم نے پہنی ہے۔ اچھا وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی اس کے پاس سے اور آج شام کے لیے تو میں نئی شرٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھو، حارث نے ہاتھ میں پکڑا شاپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ خالہ بیچاری خواہ صبح سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ہنستا بہت تھا، اب بھی کہہ کے لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔
ادھر ولید کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے، ادھر شہاب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد جاں بر نہ ہو سکے۔ شہاب احمد کی موت ولید کو حارث اور نصرت کے قریب لے آئی، اور کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ حارث جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رویا تھا، ولید کا دل بھی گداز ہونے لگا تھا۔ شہزین خود بھی روتی جاتی اور نصرت کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ شہاب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے افسر تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی ان میں مکانات، دکانیں اور زمینیں تھیں۔ ولید کے نام جو مکانات اور دکانیں تھیں ان سب کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ولید کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی، 6,000 ماہانہ اسے ملتا تھا، بینک سے منافع ملتا تھا، کل ملا کر اتنا ہو جاتا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ حارث کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا، مگر شہاب احمد کی ناگہانی وفات نے سب خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ حارث بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ حارث کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ شہاب احمد کے آفس سے ملنے والی ڈیتھ گرانٹ کا پیسہ اور حارث کے نام جائیداد کے بکنے کے بعد اتنی رقم ہو گئی تھی کہ نہ صرف حارث کو امریکہ بھیجا جا سکتا بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا۔ حارث اے لیولز میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ بس ایک بار میں امریکہ چلے جاؤں، اپنی پڑھائی کا خرچ پارٹ ٹائم جاب کر کے نکال لوں گا۔ حارث دن رات منصوبے بناتا رہتا اور شہزین خاموشی سے سنتی رہتی۔ حارث تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ مجبوری ہے، تمہیں میرے بنا جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ ڈائلاگ مارتا تو شہزین اسے کشن دے مارتی۔ نصرت حارث کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کے شوق کے آگے مجبور ہو گئی۔ وہاں جا کر خوب پڑھائی کرنا، اور دیکھ وہاں جا کر کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا، تجھ پہ صرف میری شہزین کا حق ہے، نصرت حارث سے کہہ رہی تھی، اور باہر کھڑی شہزین ایک الگ سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ حارث کے لیے اس طرح سوچنا عجیب لگ رہا تھا، پھر ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ حارث کے جانے سے پہلے نصرت نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اسے حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہلکے فیروزی اور بیبی پنک کرتے پاجامے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے شاید پہلی بار شہزین کو غور سے دیکھا تھا۔ کچی عمر کا لڑھپن اور دوشیزگی اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہی تھی۔ ولید کی نگاہیں اس کی سبھی پیشانی پر دمکتے ٹیکے سے الجھنے لگی۔ تبھی اس نے شد و مت سے سر جھٹکا تھا۔ تقریب کے اختتام پر وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب تیزی سے سیڑھیاں اترتی شہزین بری طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ گرل کو تھام نہ لیتا تو وہ شہزین سمیت زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کیا وحشت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی، اس کا مخصوص اکھڑ انداز اور سرد لہجہ اود کر آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوفزدہ ہو گئی۔ سوری ولید چاچو، وہ حارث مجھے تنگ۔ کچھ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی، چہرے پر بکھرے دھنک رنگ ولید کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسٹوپڈ، زیر لب بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ حارث کے جانے کے بعد شہزین بے حد اداس رہنے لگی۔ پھر پہلے حارث کے ساتھ نوک جھونک سے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا، اب تو گھر پر خاموشیوں کا راج تھا۔ ولید کی جاب بہت ٹف تھی، اکثر وہ 2 دن تک گھر نہ آ پاتا۔ ہاؤس جاب کی ڈیوٹیاں اسے تھکا دیتی تھی۔ گھر آتا بھی تو اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ نصرت شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضاں تھی۔ شہاب احمد کے بعد تو وہ ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ حارث کے فون آتے رہتے تھے، شہزین اس کی طرف سے کسی میٹھی سی بات، شریر سی سرگوشی کی منتظر رہتی، مگر وہ ستانے اور تپانے والی باتیں کرتا تھا۔ مزے لے لے کر گوریوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتا تو وہ جل کر رہ جاتی، اور وہ ٹھیٹ بنا ہنستا رہتا۔ حارث کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ خالہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ شہزین نصرت کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ اس رات اچانک نصرت کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھ کر درد سے دوہری ہو رہی تھیں۔ شہزین کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، ننگے پیر وہ سر پر دوڑتی ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ FCPS پارٹ 1 کے ایگزامز دینے کے بعد سرکاری ہاسپٹل میں PGR شپ کر رہا تھا۔ شہزین نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ ڈالا، تبھی دروازہ کھلا اور وہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں لیے نمودار ہوا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ خالہ، انہیں کچھ ہو گیا ہے، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ولید نے نصرت کو چیک کرنے کے بعد انجیکشن دے دیا تھا، معمولی سا انجائنا کا اٹیک تھا۔ ولید کرسی کھینچ کر نصرت کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چیک کرنا ضروری تھا۔ تم جا کر برابر کمرے والے میں سو جاؤ، میں یہاں ہوں، بھابھی کے پاس نہیں، میں یہیں خالہ کے پاس رہوں گی۔ ایک انجانا سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا، اسے لگا وہ خالہ کو بھی کھو دے گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، ابھی بہت رات پڑی ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ ولید نے گھورا۔ ولید چاچو پلیز مجھے یہاں خالہ کے پاس رہنے دے، وہ معصوم لہجے میں بولتی ولید کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ ولید نے دیکھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے شہزین ایزی ہو کر بیٹھ نہ پا رہی تھی۔
کبھی کندھے پر سے ڈھلکتا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی پنکھے کی ہوا سے اڑتی بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسنے لگتی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں باہر لاؤنج میں ہوں، کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کے جانے کے بعد شہزین پرسکون ہو کر بیٹھ پائی۔ صبح تک نصرت کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ولید کے اسپتال جانے کے بعد وہ سارا دن خالہ کی تیمارداری میں لگی رہی۔ دن اسی معمول سے گزر رہے تھے۔ شہزین انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ ولید کی وہی روٹین تھی، صبح کا گیا شام کو لوٹتا۔ اکثر تو نائٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے رات بھر گھر نہیں آتا تھا۔ اس روز شہزین کہ کالج کی وین مس ہو گئی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ کالج میں پریکٹیکل چل رہے تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح 8 سوا 8 کا وقت تھا، گلیوں میں زیادہ چہل پہل نہ تھی۔ ابھی وہ گھر والی سڑک کے موڑ تک ہی پہنچی تھی جب 2 لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی۔ دونوں لڑکی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکے لگانے لگے۔ شہزین سائڈ سے ہو کر جانے لگی تو وہ آگے میری سرکار کچھ دیر رکے تو صحیح۔ تو اور کیا، ابھی تو دید کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ وہ لڑکا لوفرانہ انداز میں دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ مارے گھبراہٹ کے شہزین کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ تبھی سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تھی۔ گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر دونوں لڑکے دم دبا کر بھاگے تھے۔ کون تھے یہ؟ سر سے لہجے میں دریافت کیا۔ پتہ نہیں، آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم گھر سے اکیلی کیوں نکلی؟ اس کا لہجہ اتنا کرخت تھا کہ شہزین کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وین چھوٹ گئی تو کالج جانا اتنا اہم تھا؟ ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ نائٹ ڈیوٹی بھگتا کر آ رہا تھا۔ صبح ہی تو دماغ خوب تپا ہوا تھا۔ میرا پریکٹیکل تھا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں برسنے کو بے تاب تھیں۔ اچھا اب رونے مت، بیٹھ جانا، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ولید نے اسے گھر سے تنہا نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد 3 ماہ کی طویل چھٹیاں تھیں جس میں نصرت نے اسے گھرداری میں طاق کر دیا تھا۔ اسے خود بھی کوکنگ سے دلچسپی تھی، اس لیے یہ سب گراں نہیں گزرتا تھا۔ اس بورنگ روٹین میں حارث کا فون یا خط خوشگوار جھونکا محسوس ہوتا۔ شہزین کئی دن تک اس کی فون پر کی گئی میٹھی سی بات کے سحر میں ڈوبی رہتی تھی۔ پڑوس میں شادی تھی جس میں سے شرکت کرنا تھی۔ بینا اس کی کلاس فیلو بھی تھی۔ مہندی میں تو خوب ہلا گلا ہوا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں تقریب میں ہی کئی لوگوں نے اسے پسند کر لیا، مگر نصرت خالہ بڑے فخر سے سب کو بتا رہی تھیں کہ وہ ان کے حارث کی منگیتر ہے۔ بارات میں شرکت کرنے کے لیے اس نے شاکنگ پنک اور چائنا فیروزی کلر کا چوڑی دار پاجامہ قمیض اور 3 گز کا دوپٹہ زیب تن کیا تھا۔ اتنے لمبے دوپٹے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے الجھتی خود میں مگن خالہ کو بلانے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت، یہ تم ہر وقت اندھے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی رہتی ہو؟ سوری ولید چاچو، میں… اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ دوپٹے کا پلو بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ وہ تیڑا کر پلٹا تھا۔ دوپٹے کے پلوؤں پر لگے ننھے ننھے گھنگروں میں سے ایک اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گیا تھا۔ شہزین کا تو خون خشک ہو گیا، جیسے یہ سب اسی کی غلطی ہو۔ کیا بےہودگی ہے! جھٹکے سے دوپٹے کو شرٹ کے بٹن سے جدا کیا تو کئی گھنگرو ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اتنے بڑے تھان کا دوپٹہ بنا ڈالا، کچھ کپڑے سے آستینوں کو ہی مکمل کر لینا تھا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس کی آدھی آستینوں والی قمیض پر چوٹ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزین نے ڈبڈبائی نظروں سے نیچے فرش پر بکھرے گھنگروؤں کو دیکھا۔ خالہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ شہزین ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی تو نصرت اسے دیکھ کر سوتی بن گئی۔ خالہ اٹھے نہ، کھانے سے بھلا کیسی ناراضگی؟ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خالہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ شہزین نے دیکھا ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، ضبط کا بندھن چھوٹ گیا۔ وہ سسک اٹھی۔ خالہ پلیز ایسے مت کہیں۔ حارث تو نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ کل سے اٹھتے بیٹھتے خالہ کے لبوں سے یہی الفاظ نکلتے تھے۔ حارث نے امریکہ میں شادی کر لی تھی امی، وہ بہت خوبصورت اور دولت مند ہے، میری پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، بس میں ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، آپ فوراً آ جائیے۔ لفظوں کی سنگ باری کرتے ہوئے اسے اتنا احساس تک نہ ہوا کہ اس کے الفاظ کسی کے دل کو بری طرح چیر رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ بخوبی اس کے خیالات سے مستفید ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا، میں کہتی ہوں بھاڑ میں جائیے، پڑھائی، فوراً پاکستان پہنچو۔ نصرت کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے گولڈن چانس بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور شہزین، اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچا تم نے؟ شہزین کا دل دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔
मंगनी ही हुई थी ना, टूट भी सकती है। आप उसे साथ लेकर मेरे पास अमेरिका आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाएगी तो हम उसकी शादी किसी अमीर घराने में कर देंगे। शहज़ीन पर तो ये सुनकर गोया सख्ता तारी हो गया था। अगले ही लम्हे वो उठकर बाहर निकल गई। वलीद घर आया तो भाभी को ज़ोरों शोर से रोता देखकर परेशान हो गया। भाभी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? वो हारिस, क्या हुआ हारिस को? वो हकीकतन परेशान हो गया। उसने मुझे जीते जी मार डाला। वलीद, ऐसी नाफरमान औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर है। क्या किया है उसने? शादी कर रहा है वहाँ, कहता है शहज़ीन से शादी नहीं करनी। भाभी, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा? ठीक है, मगर इनकार का कोई माकूल जवाज़ भी तो हो। वो वहाँ किसी फरंगन से शादी कर रहा है, सिर्फ दौलत की खातिर वो मुसलसल रो रही थी। वलीद, तुम मुझसे बात करो ना, उसे समझाओ, तुम्हारी तो वो सुनता है। नुसरत के कहने पर वलीद ने हारिस से बात की, मगर उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। वलीद चाचू प्लीज़, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप उसमें मत बोले। लिहाज और मुरव्वत की सब हदूद वो पार कर चुका था। वलीद की जगह कोई कमज़ोफ होता तो ये जिताने से ना चूकता कि आज अगर वो अमेरिका में बैठा है तो सिर्फ उसकी कोशिशों से, मगर वो वलीद अहमद था। हारिस के रवैये पर उसका खून खौल उठा। महज 4 बरसों में वो इस हद तक बदल जाएगा, अंदाज़ा ना था। हारिस ने नुसरत को दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने दो टोक कह दिया कि वो माँ या दौलत में से किसी एक का इंतखाब कर ले, और वो ऐसा बदबख्त निकला कि फ़क्त जैसे आपकी मर्ज़ी कहकर सारे रब्ते मुनक़ता कर लिए। कल से नुसरत बिस्तर पर पड़ी थी। शहज़ीन को जितने आंसू बहाने थे बंद कमरे में बहा लिए। खाला के सामने वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आने की कोशिश करती थी, मगर उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें सारा पोल खोल देती थी। घर में सन्नाटे राज करने लगे। शहज़ीन के बीए के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और खाला बीमार पड़ गई थी। खाला की तीमारदारी और घर संभालने के चक्कर में वो एग्ज़ाम्स की तैयारी ना कर पाई। वलीद FCPS पार्ट 2 की तैयारी कर रहा था, उसे खाने पीने तक का होश ना था। उन्हीं दिनों बुआ बेगम की आमद हुई। वो रिश्ते में खाला की नंद लगती थी। शहाब अहमद से बिल्कुल वैसा ही प्यार था जैसे एक बहन को छोटे भाई से होता है। शहाब अहमद इकलौते थे तो नुसरत और निग्गत, शहज़ीन की वालदा भी अपने वालदैन की 2 ही बेटियां थीं। भाई कोई था नहीं। वालदैन के बाद ले दे के शहज़ीन का सगा रिश्ता वाहिद खाला नुसरत ही थी। बुआ बेगम, जिनका असल नाम तो सुरैया बतुल था, मगर सब उन्हें बुआ बेगम के नाम से पुकारते और जानते थे। नुसरत की ये हालत देखकर बुआ बेगम तो फट पड़ी। हारिस को खूब बुरा भला कहा, दिल की भड़ास निकल गई तो नुसरत को दिलासा देने लगी, और फिर उन्होंने ही नुसरत के दिमाग में ये ख्याल डाला कि वो शहज़ीन की शादी वलीद से कर दें। चंद सानी तो बुआ बेगम को तकती रह गई। ए नुसरत, तुम तो यूं हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई नामुमकिन बात की हो। अब ये बात 100% नामुमकिन है। वलीद को तो आप जानती हैं, वो कभी नहीं मानेगा। और फिर शहज़ीन उससे 8 बरस छोटी है। लो भला वो क्यों नहीं मानेगा? इतनी हसीन सलीकामंद और शरीफ बच्ची है। मैं जब से आई हूँ उसे देख रही हूँ कैसे ज़िम्मेदारी से घर को संभाल रखा है। और ये उम्रों की भी खूब कही तुमने। लो बताओ, 8 बरस की भी कोई फ़र्क है? लड़कियां तो दिनों में ही बड़ी हो जाती हैं। शादी के कुछ ही अरसे बाद मियाँ के बराबर लगने लगती हैं। मुझे देखो, अनवर के अब्बा से 15-16 बरस छोटी हूँ, मगर अब उनकी हम उम्र लगने लगी हूँ। बुआ ने खासी तफसील से समझाया था। नुसरत सोच में गुम हो गई। अरे इतनी सोच विचार की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी सगी भांजी है, माँ बनकर पाला है तुमने। बेटे ने तो हरी झंडी दिखा दी अब, पर अब देवर को तो हाथ में रखो। उसकी बीवी जाने कैसी हो, क्या पता उसको लेकर अलग हो जाए। जो भी है तो सौतेला। आज तो सगे रिश्तों पर एतबार नहीं रहा तो ये तो फिर सौतेला है। उसकी बीवी तुम्हारी सगी भांजी होगी तो तुम्हारा भी ख्याल करेगी। बुआ बेगम की बातों ने नुसरत को कायल कर लिया था, मगर सबसे बड़ा मसला वलीद का था। उससे बात करना तो गोया भीड़ों के छित्तर में हाथ डालने के मतरादफ था। बुआ बेगम का घर साहिवाल में था। इस बार वो हफ्ते भर के लिए आई थी, मगर नुसरत की तबीयत को देखते हुए क़याम लंबा कर दिया था। चंद दिन शशपंज में गुजर गए कि वलीद से बात किस तरह की जाए। बुआ बेगम और खाला सारा सारा दिन सर जोड़े जाने क्या क्या मंसूबे बनाती रहती। उनके अंदाज पर शहज़ीन कुछ खटक तो गई थी, मगर जान ना पाई कि बात क्या है। घर में छाए सन्नाटे को वलीद की कामयाबी की खबर ने तोड़ा था। वो जनरल सर्जरी के इम्तिहान में पास हो गया था। शहज़ीन ने ज़िंदगी में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। आंखें कुछ पा लेने की खुशी में चमक रही थी। नुसरत ने पूरी कॉलोनी में मिठाई तकसीम की थी, और तभी उन्होंने उस पर अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। वो यूं बदका गोया किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। भाभी प्लीज़, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। बेटा, ये क्या बात हुई? इसमें गुनाह कहाँ है? बुआ बेगम ने भी मुदाखलत की। मैं आज बहुत खुश हूँ और आप दोनों मेरी खुशी को राख मत कीजिए। मज़ीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर वो कमरे से निकल गया। अंदर दाखिल होती शहज़ीन पर एक गहरालूद निगाह डाली और फिर पैर पटकता हुआ आगे बढ़ गया। उस रात नुसरत बेगम बुआ बेगम के
گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ شہزین کی فکر انہیں گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں نیند کی گولی دے کر سلایا گیا، مگر یہ نیند ابدی نیند ثابت ہوئی۔ رات کے جانے کے اس پہر ان کے دل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شہزین پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے انتظار میں میت 1.5 دن تک رکھی گئی تھی، مگر وہ نہ آیا۔ بوا بیگم کی کوششوں سے شہزین روئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگوں کی طرح بھری نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ سوئم کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے۔ ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی برادری تو تھی نہیں، زیادہ تر یہی آس پڑوس کے لوگ تھے۔ ولید کے لیے بھی نصرت کی اچانک موت کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پایا تھا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح بوا بیگم اور چند بزرگ، جن میں پڑوسی اور بوا بیگم کے میاں بھی شامل تھے، اسے گھیر کے بیٹھ گئے۔ ولید میاں اب یوں بنا کسی رشتے کے شہزین بیٹی کا یہاں رہنا درست نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ خیر سے 2829 برس کے سمجھدار مرد ہو، خوب سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا ایک نامحرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، بوا بیگم نے کہا تو ولید کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ بے شک آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی خوب کہی تم نے۔ یوں کسی پرائی بچی کی ذمہ داری لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، بوا بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ تو پھر آپ بتائیں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگرچہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کیا چاہتے تھے، مگر پھر بھی وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دیکھو ولید میاں، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لو تو… پڑوس کے شیخ صاحب گویا ہوئے ولید نے سرعت سے ان کی بات قطع کی۔ شیخ صاحب پلیز، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں بھلا، کیا برائی ہے اس بچی میں؟ بوا بیگم کا موڈ اس کی بات پہ خراب ہو گیا تھا۔ اتنے کٹھور مت بنو بیٹا، وہ یتیم و بے آسرا لڑکی ہے، سگے رشتے سب کھو چکی ہے، منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اگر تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے تو اس کا کیا بنے گا؟ مرحومہ کی بھی آخری خواہش یہی تھی، بوا بیگم کے میاں نے رسان سے سمجھایا، مگر میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ یہ تو تمہاری شرافت ہے بیٹا، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچی کو دربدر ہونے سے بچا لو۔ یقین مانو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اتنی پیاری بچی کو اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی۔ بوا بیگم کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ میرا جو فیصلہ تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ انداز دو ٹوک تھا۔ بوا بیگم کے تو پتنگے لگ گئے۔ انور کے ابا، بس بہت ہو گیا، آپ انور کو آج ہی ساہیوال سے بلوائیے، میں شہزین کا نکاح اس سے کرواؤں گی۔ کیا؟ ہاں میں صاحب ایک لمحے کو بھونچ کر رہ گئی۔ تو کیا ہوا جو وہ شادی شدہ؟ اسلام میں 4 کی گنجائش موجود ہے، ایک بے آسرا بچی کو سہارا دینا تو یوں بھی ثواب کا کام ہے۔ بوا بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ولید کی نگاہوں کے سامنے موٹا گھنجا انور گھوم گیا، جس کی ابھی 2 برس پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اور تب وہ خفا خفا سا نکاح کے لیے راضی ہو گیا، مگر دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ رشتہ کاغذی ہوگا۔ شہزین کو بوا بیگم نے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ چکرا کر رہ گئے۔ کیا؟ مگر ولید چاچو تو… بیوقوف، اب وہ تیرا چاچو نہیں ہے، بوا بیگم نے گھرکا۔ مگر بوا وہ بیٹی اگر… مگر چھوڑو، انور کے ابا مولوی کو لینے گئے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو اور دیکھو دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ سب یوں ہی لکھا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد محض 3 بار ہاں کہنے سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ کل تک ولید چاچو سے ڈرنے والی آج مسز ولید بن گئی تھی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات جانے کے اس پہر وہ روتے روتے سو گئی۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ لپک کر دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو ولید کو موجود پایا۔ کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی؟ وہ دانت چبا کر بولتا شہزین کی آسان خطا کر گیا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ شہزین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ گیا۔ بات بے بات آنسو ٹپک پڑتے تھے، اور اب بھی ایسا ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ کام والی ماسی بھی آ چکی تھی اسے، اور گھروں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا، اس سے فٹافٹ کام نمٹا دیا کرتی تھی۔ شہزین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریج میں سوائے اس کھانے کے جو ولید رات کو لایا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا، چائے بنائی، ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لان میں چلی آئی۔ اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنی تنہائی اور بے بسی پر وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، دل ہی دل میں حارث سے مخاطب ہوئی۔ کچی عمر میں ہی اس کے دل کی سادہ پلیٹ پر حارث کا نام لکھا گیا تھا، اور اب اس کے لیے اسے بلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی تمام تر بے اعتنائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود ولید کا خیال دل میں آتے ہی وہ سہم جاتی۔ اتنا غصہ اور اکھڑ اور بد مزاج تھا وہ شہزین کا، تو اسے دیکھتے ہی دم نکلنے لگتا، اور جب سے نکاح ہوا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شعلے نکلنے لگے تھے۔ خدا خدا کر کے اتنے لمبے دن کا اختتام ہوا۔ شام 5 بجے کے قریب ولید گھر آیا تھا۔ شہزین نے چپ چاپ رات کا بچا کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا تھا۔
آج کچھ پکایا نہیں۔ وہ ہمیشہ تازہ کھانا پسند کرتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا، وہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں تو تم لفظوں کو چکنا چور کیوں کر دیتی ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ خامخواہ غصہ ہونے لگا۔ مصروفیات اور تھکن نے اسے چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا۔ تبھی اس کا سیل بج اٹھا۔ السلام علیکم، آج کیسے یاد کر لیا؟ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ شہزین حیرت سے دیکھے کہ ابھی نہیں یار، فی الحال تو میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے 8 بجے ملتے ہیں۔ ہاں وہیں، خدا حافظ۔ موبائل آف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر شہزین پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا؟ ولید کے پوچھنے پر شہزین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک کپ چائے بنا دو، اگر گراں نہ گزرے تو۔ حکم بھی دیتا تھا اور طنز کے نشتر بھی چلاتا تھا۔ شہزین جلتے بھنتے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لیں، اپنے ساتھ ساتھ لیکن میری زندگی بھی برباد کر دی۔ اس کا ذہن پرگندہ ہو رہا تھا۔ شام کو 8 بجے وہ نکسک سے تیار اپنے کمرے میں برآمد ہوا۔ شہزین غائب دماغی کے عالم میں ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ خوشبو کی دل فریب مہک پر وہ چونکی تھی۔ ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ میری ساری زندگی یوں ہی دروازہ بند کرتے کھولتے گزرتی جائے گی۔ جلتے بھنتے وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی۔ رات کا وقت اور تنہائی، شہزین کو خوف آنے لگا۔ دل کو مضبوط کیے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کتنا بے حس شخص ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں۔ احساس ہوگا بھی کیوں؟ زبردستی جو مسلط کر دی گئی ہوں اس کے سر پہ۔ وہ جتنا سوچتی اس سے متنفر ہوتی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ شہزین کا نیند کے مارے برا حال تھا، مگر ایک انجانا سا خوف سونے بھی نہ دیتا تھا۔ وہ گھبرا کر رونے بیٹھ گئی۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اسی نے جا کر گیٹ کھولا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی، بے اختیار شکوہ لبوں پر در آیا تو وہ ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ولید کو احساس ہوا واقعی دیر ہو گئی تھی۔ تم سو جاتی، میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا؟ ولید کے نرم لہجے پر بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ صبح اتوار تھا، ولید نے 1 ماہ کا راشن گھر میں ڈلوایا۔ دوپہر کے کھانے پر رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ولید نے شہزین پر نظر ڈالی جو جھجک رہی تھی۔ کھانا جوں کا توں دھرا تھا۔ میری شکل کیا ہٹلر سے ملتی ہے؟ جی کیا؟ اب رچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی نہیں تو پھر ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں، حقیقت تلخ ہی صحیح مگر مجبوری ہے۔ اگر تمہارے کھانے کی رفتار یہی رہی تو چند دنوں تک تمہیں خوردبین لگا کر دیکھنا پڑے گا۔ ولید کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، کہو۔ وہ میں جو کہنا ہے جلدی کہو، میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ اس کا بیزار سا لہجہ شہزین کی انا پر کا بھاری پتھر کی طرح لگا تھا۔ میں BA کے ایگزامز دینا چاہتی ہوں، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتابیں اور فارم تو آپ ہی لا کر، پلیز یہ فضول کام تم خود ہی کر لیا کرو، میں پہلے ہی اتنا مصروف رہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ پیسے رکھ لو، صبح جا کر لے آنا۔ بٹوے سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ شہزین تو گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ وہاں کھڑی تھی۔ ولید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کس قدر بے حس تھا یہ شخص! روٹی، کپڑا، پیسہ دے کر سمجھتا تھا کہ اپنا حق ادا کر دیا۔ اس لمحے جانے اسے کیا ہوا؟ وہ روپے مٹھی میں دبائے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور بنا دستک دیے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ساری تیزی تراری ہوا ہو گئی۔ ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو شرٹ اتار چکا تھا دوبارہ پہن لی۔ شہزین کی نگاہیں جھک گئیں۔ دل ہی دل میں 100 بار خود کو ملامت کی۔ اتنی بے تکلفی ہم میں کبھی بھی نہیں رہی کہ تم یوں دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ جاؤ۔ دانت پر دانت جما کر بولتا اسے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شہزین سرحد سے پلٹی تھی۔ رکو، وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کہو کیا بات ہے؟ آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ بند مٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھولی۔ کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو اب نہیں ہے۔ آواز بھر آ گئی تو وہ روپے میز پر رکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ولید نے چند لمحے رک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی وہ گئی تھی، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اتنا کٹھور اور سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے کہ چند لمحے رک کر میری بات سننا بھی گوارا نہیں؟ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی سے بات کروں۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے کا بھی کیا؟ انہیں خود تو کچھ نظر نہیں آتا۔ موسم بدل رہا ہے، میرے پاس گرمیوں کے پہننے کے وہی کپڑے رکھے ہیں جو پچھلے سال خالہ نے بنوا کر دیے تھے، مگر یہ تو شاید بے حس ہے، انہیں بھلا میرا احساس کہاں ہوگا؟ بوا بیگم نے کہا تھا کہ نگاہ کے 2 بولوں سے ہی دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ تو شاید یہ بھی بھول چکے ہیں
کہ ہمارا نکاح ہوا تھا کس طرح کے انسان ہیں وہ، پتہ نہیں ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر کا ٹکڑا فٹ ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے محبت وہ چونکی تھی۔ میں اور ولید سے محبت نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گھبرا کر اس خیال کی نفی کی، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ محبت تو سرزمین پر دل پر اگنے والا خودرو پودا ہے جو آبیاری کے بعد بغیر بھی نمو پاتا رہتا ہے۔ پہلی بار اس کے دل نے تال بدلی تھی، شاید پہلی بار وہ ولید کے بارے میں کچھ اور طرح سے سوچ رہی تھی۔ ڈور بیل کے بجنے پر وہ چونکی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ ولید کے آنے کا تو وقت نہیں تھا۔ یہ کون؟ ڈاکٹر ولید احمد گھر پہ ہیں؟ نسوانی آواز پر شہزین نے گیٹ کھول دیا۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت، سرو قد اور تیکھے نین نقش والی وہ لڑکی خاصی جاذب نظر تھی۔ میں ڈاکٹر صبا ہوں۔ آپ؟ وہ نگاہوں میں قدرے الجھن لیے شہزین کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اندر تو آئیں۔ وہ گڑبڑا کر اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ اس کی چھٹیس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، جانے ولید نے اس کا تعارف بطور بیوی کے کروا بھی رکھا ہے یا نہیں۔ ولید گھر پر نہیں ہے، وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ جی نہیں۔ اوکے میں چلتی ہوں، ولید آئے تو اسے بتا دیجیے گا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحوں تک شہزین وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ولید رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ شہزین کی آواز پر وہ چونکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں کھانا خود گرم کر لوں گا۔ اس کا بیگانوں بھرا انداز ہوتا تھا۔ اس کا کپڑے چینج کر کے تو شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تھینکس۔ ناحق زحمت کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تکلف بھرے جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ شہزین چپ چاپ بیٹھی میز کی سطح پر انگلیوں سے لکیریں کھینچتی رہی۔ ڈاکٹر صبا آئی تھی آج؟ شہزین نے دیکھا ولید کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ کہہ رہی تھی جب آپ آئیں تو بتا دو۔ اس نے مزید کہا مل چکا ہوں۔ اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ شہزین کو اس کے رویے سے جانے کی سبکی سی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رات کے 2:30 کا وقت ہوگا جب ولید کی آنکھیں ایک عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی، پنکھا بند ہو جانے کی وجہ سے کمرے میں حبس ہو رہا تھا۔ جاتی بہار کے دن تھے، موسم کی شدت میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ولید نے اندازے سے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے بھاری پردے کھسکائے اور دونوں پر ٹوا کر دیے۔ بارشیں ہو رہی تھیں اور ہوا خاصی خوشگوار تھی۔ تبھی اس سے شہزین کا خیال آیا۔ نصرت کے منہ سے اس نے اکثر سنا تھا کہ شہزین ایسے موسم سے بہت ڈرتی تھی۔ متضاد یہ کہ تنہائی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر شہزین کے کمرے کی طرف گیا۔ کون ہے؟ دستک دیتے اس کی کپ کپاتی آواز سنائی تھی۔ میں ہوں ولید۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تھا اور وہ بے طرح روتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرا گیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اسٹوپڈ، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ جھلا کر کہتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اوفو، میری شرٹ تو چھوڑو۔ ولید کے کہنے پر اس نے شرمندہ ہو کر اس کی شرٹ کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اب بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ بجلی کس وقت گئی ہے؟ اس نے یوں ہی دریافت کیا۔ 12 بجے۔ اور تم اس وقت سے بیٹھی رو رہی ہو؟ حد ہے ڈرپوکی کی۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم چپ چاپ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھنے لگا تو شہزین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آپ یہیں بیٹھے رہیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شدید تھکا ہوا ہوں میں۔ تم بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ میں ساری رات گزار کر چوکیداری نہیں کر سکتا۔ عضلی اکھڑ لہجہ اود کر آیا۔ پلیز ولید چاچو، آپ یہیں میرے کمرے میں سو جائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی۔ ولید کے نظروں کے سامنے 7 سالہ شہزین آ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں سامنے صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ وہ سامنے رکھے صوفے کم بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں سو جائیں، میں وہاں سو جاؤں گی۔ اس کی بے آرامی کے خیال سے وہ بول اٹھی۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد صوفے پر بے آرام ہی ہوتا۔ ولید کو اپنے کمرے کے سوا کہیں نیند نہ آتی تھی، مگر وہ شاید واقعی بے حد تھکا ہوا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی لمحوں میں غافل ہو گیا۔ شہزین کو اس کی موجودگی سے کچھ ٹھارس بندی تھی۔ خوف کا عنصر زائل ہوا تو نیند غالب آنے لگی اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ فجر کی اذان پر ولید کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ رات کو چاہے کتنی دیر سے ہی کیوں نہ سوتا، فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ وضو کے ارادے سے اٹھا تو نظر سامنے سوئی ہوئی شہزین پر پڑی۔ ایک بازو سینے پہ لپیٹے اور دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ لمبے گھنے سنہری مائل بھورے بالوں کی چٹیاں صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ وہ بڑے سے دوپٹے میں خود کو پھیلا کر اوڑھا کر رکھتی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے تنفس کے زیر و بم سے الجھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ جاگنگ سے لوٹا تو تب تک شہزین نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ حسب معمول وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اسپتال چلا گیا۔ شہزین کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ رات وہ جس طرح سے بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگی تھی،
دوبارہ سوچا تو ڈھیروں خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی اپنی اس پل پل بدلتی کیفیت پر۔ ولید کے لیے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تقدیر نے اسے اس کا جیون ساتھی تو بنا دیا تھا، مگر وہ ذہنی طور پر اسے قبول نہ کر پائی تھی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی خوف زدہ رہا کرتی تھی۔ محبت و اپنائیت کا رشتہ استوار کرنا تو بہت دور کی بات تھی، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دھیرے دھیرے اس کے خوف کے حصار سے نکل رہی تھی۔ گنگناہٹ لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کافی کا سپ لیتے صبا نے دوسری بار پوچھا تھا۔ بتایا تو تھا، بھابھی کی بھانجی ہے۔ کافی کی تلخی اس کے لہجے میں بھی گھل گئی تھی۔ ولید، یوں ایک جوان لڑکی کا تمہارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ولید کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میرا خیال ہے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ولید کے رویے پر وہ برا مان گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ صبا کا موڈ خراب دیکھ کر وہ نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی خاطر وہ مسکرایا۔ تم جانتے ہو میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ اس کی بات کا تا کر کے بولا تو صبا دھیرے سے مسکرائی۔ ویسے وہ لڑکی حسین بات ہے، صبا نے صاف گوئی سے کہا۔ پلیز یار بور مت کرو۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو کریں۔ وہ یوں منہ بنا رہا تھا جیسے میٹھے بادام کھاتے کھاتے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ تمہارے اسپتال کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بات پلٹ گئی۔ وہ اب اپنے اسپتال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بظاہر صبا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ ولید اور صبا کی دوستی ہاؤس شاپ کے دوران ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت کے سانچے میں ڈھل گئی۔ وہ دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں ہر وقت تیوریاں چڑھائے رکھنے والا ولید احمد ہر بات صبا سے شیئر کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر یا ساتھ رہنے والے افراد کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ نصرت بھابھی کے انتقال کا ہفتے بعد اس نے صبا کو بتایا تھا۔ صبا کو ہمیشہ اس سے یہی گلہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میں تنہا تھا اور ہوں، مگر تمہارے آنے کے بعد یہ تنہائی ختم ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر وہ بات ختم کر دیتا تھا۔ وہ ابھی تک چاہتے ہوئے بھی صبا کو اپنے اور شہزین کے نئے تعلق کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا، اور شاید وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ جلد ہی وہ اس کاغذی تعلق سے نجات حاصل کر لے گا۔ کیسے، یہ سوچنا بھی باقی تھا۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی بے رنگ زندگی میں باہر کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ شادی ابھی اس کے پروگرام میں شامل نہ تھی، مگر جلد یا بدیر اسے صبا سے ہی شادی کرنی تھی۔ نصرت کی اچانک موت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ شہزین سے نکاح، اف خدا، کاش میں اس وقت نہ مانا ہوتا، یا پھر اسے کسی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیتا۔ شہر میں 20 ورکنگ وومن ہاسٹلز کھلے ہیں۔ کتنا بیوقوف ہوں میں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن سوچو کہ گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پوچھا گیا۔ نہیں، سر سے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہزین، چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ولید کی دھاڑ پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی ایسے نہیں پکارا تھا۔ جی، میری کتابوں کو کس نے ہاتھ لگایا تھا؟ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا، آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی۔ میں نے، وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ کس کی اجازت تھے؟ صفائی کرنی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ سرمئی آنکھیں بھر آ گئیں۔ خبردار، جو آج کے بعد میرے کمرے میں قدم رکھا، زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میری خواہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ہو رہا ہے تو شہزین سہم کر دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اور سنو، تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو اور میں خود پر مسلط کی گئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنی اوقات میں رہو۔ اتنے دنوں کا لاوا ذرا سی بات پر پھٹ پڑا تھا۔ شہزین منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اتنی نفرت، اس قدر اہانت، ذلت کے احساس سے وہ تھرا کر رہ گئی۔ ولید احمد، تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ ایک پتھر دل انسان مسیحا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری تو زبان ہی سب سے بڑا نشتر ہے۔ ڈاکٹر تو بہت رحم دل اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، مگر تم… تکیے میں منہ چھپائے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس دن کی ذلت کے بعد شہزین نے ولید سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ ناشتہ، کھانا سب اسے وقت پر مل رہا تھا، مگر شہزین منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ چپ چاپ بنا کہے اس کے کام کر دیتی تھی۔ البتہ کپڑے وہ پہلے بھی خود استری کیا کرتا تھا۔ اس جامد خاموشی کو بوا بیگم کی اچانک آمد نے توڑا تھا۔ پورے 8 ماہ بعد وہ آئی تھی اور ان دونوں کی روٹین دیکھ کر خوب غضبناک ہوئی تھی۔ شہزین تو 2 جملوں میں ہی پھک کر رو پڑی تھی، جس پر بوا بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ ولید کی انہوں نے خوب لتے لیے تھے۔
وہ کتنا ہی اکھڑ بد لحاظ کیوں نہ تھا، مگر بوا بیگم کی وہ دل سے عزت کرتا تھا، ان کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ میاں 8 ماہ تو ہو گئے ہیں، تمہارے نکاح کو مزید کتنا وقت درکار ہے تمہیں؟ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے میں تم لوگ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے، مگر یہاں تو وہ گویا تعصب سے سر ہلانے لگی۔ بچی کی شکل دیکھی تو پہلے پہل قیاس ہوا کہ کوئی خوشخبری ہے، مانو آج کل کی لڑکیاں تو خون کی کمی سے پیلی ہلدی ہو جاتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سرے سے ایسا کچھ ہے ہی نہیں، 2 دن سے بخار میں پھنک رہی ہے۔ وہ بوا بیگم کی خوشخبری والی بات پر خجل سا ہو گیا تھا، ان کی آخری بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بوا بیگم اس کی سوالیہ نظریں پڑ چکی تھی۔ بیوی کا کچھ خیال ہو تو پتہ ہو کہ بیمار ہے یا صحت مند۔ اسی لمحے شہزین لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ لیجیے بوا چائے۔ خاموشی سے چائے کا کپ انہیں پکڑا کر پلٹنے لگی تو بوا بیگم نے روک لیا۔ بیٹی ذرا ادھر بیٹھو تو اس بار میں تم دونوں کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ وہ جز بز ہوتی کاؤچ پر ٹک گئی، نظر اٹھا کر ایک بار بھی ولید کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ جی، بوا بیگم کے پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نو بیاہتا دلہنیں کیا ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں؟ یہ گھسے پٹے پرانے کپڑے اور سونی کلائیاں، کان ناک خالی۔ میاں کیا تم نے یہ فرض کر لیا کہ تمہاری گھر والی کے لیے کپڑے لتے آسمان سے اترا کریں گے یا گھر کی کسی کیاری میں اگریں گے؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ ولید نے چونک کر شہزین کی طرف دیکھا۔ ہلکے پیلے اور نیلے پرنٹ کے لان کے سوٹ میں وہ واقعی کچھ زرد دکھائی دے رہی تھی۔ میٹھے میٹھے سے پرنٹ والا سوٹ دیکھنے میں ہی پرانا پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، بودھی سی دلیل پیش کی گئی۔ شاباش، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم تو آنکھیں رکھتے ہو۔ بوا بیگم واقعی جلال میں تھی۔ اسی لمحے موبائل کی بپ ولید کے لیے غائب امداد ثابت ہوئی۔ اسکرین پر صبا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بوا بیگم کافی دیر شہزین کو اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی کہ بوا بیگم کے سامنے بولنے کی جرأت وہ بھی نہ رکھتی تھی۔ اور ولید، وہ تو شاید کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ تو ڈاکٹر صبا کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ شام کو ولید گھر آیا تو خالی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے، روکھے پھیکے انداز میں کہتے ہوئے چند شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھائے۔ یہ دیکھے بنا کہ وہ لینا بھی چاہتی ہے یا نہیں وہ آگے بڑھ گیا۔ شہزین نے چپ چاپ وہ لفافے وارڈروب کی آخری کونے میں ڈال دیے۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو یہ مادی اشیاء کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ولید کسی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ اسے گئے دوسرا دن تھا جب اچانک صبا گھر چلی آئی۔ صبا گائنیکالوجسٹ تھی۔ جبکہ ولید جس سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا وہ پلاسٹک سرجری سے متعلق تھا، اس لیے صبا نہیں گئی تھی۔ بوا بیگم نے سر سے پیر تک اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ شہزین کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صبا اس کے اور ولید کے رشتے سے بے خبر ہے، اور اب بوا بیگم کو خاموش کروانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ صبا جانتی تھی کہ ولید گھر پر نہیں ہے، اور وہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب سے شہزین کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ بے کل سی تھی۔ اس قدر حسین لڑکی کا ولید کے ساتھ تنہا رہنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ تم بھی ڈاکٹر ہو؟ بوا بیگم نے انٹرویو شروع کر دیا تھا۔ شہزین چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ جی، شادی شدہ ہو؟ جی نہیں۔ ہاں، خیر لگتی بھی نہیں ہو۔ ولید تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ بوا کے انداز پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ جی میں جانتی ہوں۔ وہ بھی بوا بیگم کی باروب شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی۔ میں ملنے آئی تھی۔ کس سے؟ شہزین کا نام تو وہ جانتی نہیں تھی، اب دل ہی دل میں خفت محسوس کر رہی تھی۔ چائے؟ شہزین چائے کی ٹرالی کی سیٹتی چلی آئی تو بوا بیگم کا سوال وہیں رہ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، تم سے ملنے آئی ہے بچی۔ بوا بیگم بھی قیامت کی نظر رکھتی تھی۔ شہزین کا گریز اور صبا کی نگاہوں کی الجھن انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ شہزین مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق وہاں بیٹھ گئی۔ صبا چائے گھونٹ گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے شہزین کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی تم بھی اب شادی کر ڈالو۔ ارے یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، ڈاکٹر کی پڑھائی میں تو یوں بھی رنگ روپ بگڑ کر رہ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جی میری امی بھی یہی کہتی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آپ ولید کی جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ بوا ہوں میں اس نالائق کی۔ وہ ابھی بھی اس سے خفا تھی، اوپر سے یہ ڈاکٹر صبا کا چکر ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور آپ تو شاید ولید کی اس نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بھابھی کی بھانجی ہیں۔ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ شہزین نے بے اختیار بوا کی طرف دیکھا تھا۔ جی ہاں، پھنسی پھنسی سی آواز حلق میں نکلی تھی۔ جانے یہ آج کل کے لڑکوں کو خود کو شادی شدہ کہتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ صبا کو چائے کا گھونٹ حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ ارے یہ بیوی ہے اس کی۔ اور صبا کو یوں لگا کہ ہفت آسمان اس کے سر پر آن پڑے ہوں۔
اس سے ایک بے یقین نگاہ شہزین پر ڈالی جو یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ میں چلتی ہوں اب۔ اس سے مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ ولید اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھڑ بھڑ جلتے دل کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شہزین کو ایک انجانے سے خوف نے گھیر لیا۔ جب ولید کو ساری بات کا علم ہوگا تو کیا ہوگا، بس یہی سب سوچ سوچ کر اس کی روح فنا ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری صبح اور بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے شہزین کی آج یہ حالت تھی۔ بوا بیگم سو رہی تھی، وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پانی کا پائپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیسی ہو؟ لہجے سے ہی برسوں کی تھکن عیاں تھی۔ ارے پہچانا نہیں مجھے؟ شگفتگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ بیتے 4-5 برسوں میں کافی بدل گیا تھا، مگر پھر بھی شہزین نے اسے پہچانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ تمہیں میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ عام سا لہجہ اور سر سے الفاظ، میں جانتا تھا۔ اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ہی وہ اس کے لفظوں سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے خوش ہو گیا تھا۔ شہزین چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ پرسکون تھی، حالانکہ کتنا سوچتی تھی کہ زندگی میں کبھی حارث احمد سے سامنا ہوا تو خوب چیخے گی، چلائے گی، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ خاموش تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بوا بیگم نے تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی، وہ خود ہی زبردستی دونوں سے مخاطب تھا، خود ہی ہنس بول رہا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی بنا بلائے ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ آہا بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزین نے کوئی توجہ نہ کی، تبھی ولید احمد کے اندر قدم رکھا۔ اس کی آمد وقت بے وقت ہوا کرتی تھی، اس لیے ہر وقت گیٹ کی ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ حارث کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ کیسے ہے چاچو؟ وہ خود ہی گرم جوشی سے کہتا ہوا ولید کی طرف لپکا۔ تم کیسے ہو؟ ولید نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ وہ جو گلے لگنا چاہتا تھا ایک دم رک گیا۔ ولید کی نگاہوں میں سرد سا تاثر تھا۔ ٹھیک ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات ہوگی۔ ایکسکیوز می۔ حارث کو ششدر چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ بیٹی اس سے کھانے پانی کا پوچھو، بوا بیگم نے کہا، مگر وہ جانتی تھی کہ ولید اب صبح ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے گا، مگر بوا کے کہنے پر ناچار اسے جانا پڑا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، صرف ایک کپ کافی۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، تم بہت سنجیدہ ہو گئی ہو۔ وہ کافی پھینٹ رہی تھی جب حارث نے کچن میں قدم رکھا۔ شاید میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے جانے سے میری خوشی کا بھلا کیا تعلق؟ کافی مگ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں اب آ گیا ہوں نا، ہمیشہ کے لیے تمہارے سب گلے دور کر دوں گا۔ شہزین کے بیگانہ سے انداز پر وہ گویا تڑپ اٹھا تھا۔ میں بھلا کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی تو وہ راہ میں آ گیا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ انداز ذو معنی تھا۔ شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ اسی لمحے حارث کی پشت پر ولید کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک کپ کافی بنانے میں اتنی دیر تو نہیں لگتی، مگر یہاں تو جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا گیا۔ حارث فوراً پلٹا تھا۔ شہزین نے بوکھلا کر کافی کا مگ ولید کی طرف بڑھایا اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تم سناؤ، اچانک کیسے آ گئے؟ وہ اب حارث کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ واپس تو مجھے یہیں آنا تھا۔ لہجہ یاسیت سے پر تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اور تمہاری بیوی؟ ولید نے کافی کا بڑا سا سپ لیتے ہوئے اسے گہری نگاہ اس کے دھواں چہرے پر ڈالی۔ بیوی نہیں، غلطی کہیں فاش غلطی، جس کی خاطر میں نے ماں کی ناراضگی مول لی، مگر وہ خیر چھوڑے۔ مغرب کی عورت میں وفا ہوتی تو پھر کیا فرق رہ جاتا وہاں کی اور یہاں کی عورت میں؟ آپ سنائیں، ڈاکٹری کہاں تک پہنچی؟ وہ بات پلٹ گیا۔ ٹھیک چل رہی ہے، میرا خیال ہے اب آرام کرنا چاہیے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ کافی ختم کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انداز کچھ پرسوچ سا تھا، یا شاید حارث کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ حارث کی آنکھ صبح خاصی دیر سے کھلی تھی۔ سورج کی کرنیں چھن چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ناشتہ ملے گا؟ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی شہزین سے پوچھا۔ بریڈ فریج میں رکھی ہے، جیم بھی ہے اور مکھن بھی، چاہے تو انڈا فرائی کر لیں۔ مصروف سے انداز میں بلا واسطہ انکار کر دیا۔ حارث چپ چاپ فریج سے بریڈ اور مکھن نکال کر وہیں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ شہزین کو شدید کوفت ہوئی، مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ حارث کی بات پر اس نے فقط ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور پھر سے مسالہ بھوننے میں مصروف ہو گئی۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ انداز خاصا محبوبانہ سا تھا۔ شہزین چڑ گئی۔ جانتی ہوں، ٹکا سا جواب دیا، جس پر ایک لمحے کو وہ کچھ کھسیاس آ گیا۔ بہت ہوشیار ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں طنز تھا یا ستائش، وہ سمجھ نہیں پائی۔ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، مگر اس سے سن لیا۔ ٹھیک کہتی ہو۔
हारिस ने पुरसोच से अंदाज में कहा। शहज़ीन को उसकी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। चाचू हॉस्पिटल चले गए? यूं ही दरियाफ्त किया। जी हाँ, बुआ बेगम यही रहती हैं। वैसे अच्छा किया चाचू ने कि उन्हें अपने पास रख लिया। अम्मी की वफ़ात के बाद ज़ाहिर है कहाँ तुम उनके साथ तन्हा रह सकती थी। वो खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। मारिया बहुत बुरी औरत थी। अम्मी की वफ़ात का सुना तो फ़ौरन आने को मैं तैयार हो गया, मगर उस जलील औरत ने मुझे आने ही नहीं दिया। मेरा पासपोर्ट कब्ज़े में कर लिया। कमीनी घटिया औरत। वो अब मुग़लज़ात बक रहा था। शहज़ीन को उसकी कहानी से कोई सरोकार न था। यकीन मानो शहज़ीन, मारिया से शादी करके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। वो मेरी बेवकूफ़ी थी। हालांकि मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारे बगैर कितना तड़पा हूँ मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लौट आया हूँ। बस अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। शहज़ीन ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली और किचन से बाहर निकल गई। क्या समझता है खुद को मैं कोई खिलौना हूँ? जब चाह फेंक दिया, जब चाह उठा लिया। इतना सस्ता समझ रखा है मुझे। सब्ज़ी बनाते हुए उसके हाथों के साथ साथ जहन भी तेज़ चल रहा था। हारिस की बात पर उसे शदीद गुस्सा आया था, मगर ज़ब्त कर गई। दोपहर को वलीद अचानक घर आ गया था। हारिस बाहर गया हुआ था। बुआ बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद क्या लूला फरमा रही थी। क्या बकवास की है तुमने सबा के साथ? बिला तमहीद वो शहज़ीन के सर पर खड़ा चिल्ला रहा था। मैंने एक लम्हा को तो वो कुछ समझ ही ना पाई। तो और क्या, मैंने दांत चबा चबा कर बोला। अंदाज से लग रहा था कच्चा चबा जाएगा। क्या ज़रूरत थी ढिंढोरा पीटने की? मैं नहीं मानता इस कागजी ताल्लुक़ को। तुम न जाने किन खुशफहमियों में घिरी हो। कान खोल कर सुन लो, मेरे लिए ये ताल्लुक़ नाकाबिले कबूल है और रहेगा। वो जिस तरह आंधी तूफान बन कर आया था उसी तरह वापस चला गया। कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर लफ्ज़ों की संगबारी करता हुआ शहज़ीन का दिमाग मऊफ़ हो रहा था। आखिर सब ने मुझे ही मशक़े सितम क्यों बना रखा है? जिसका जो जी चाहता है कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं किस पर निकालूं ये गुस्सा? आखिर मेरे ही मुकद्दर में ये घटनाएँ क्यों लिखी गई हैं? बुआ बेगम की गोद में सर रखे वो मुसलसल रो रही थी। वह सब कहना चाहती थी, मगर ज़ुबान पर कुफल पड़े थे। बच्ची बताओ तो सही, हुआ क्या है? हारिस ने कुछ कहा है? वलीद की तरफ से उनका जहन गया ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त घर आता ही नहीं था। यूं ही दिल भर आया था। रोने के बाद जी कुछ हल्का हुआ तो आंसू पूछते हुए बुआ बेगम को मुतमईन करना चाहा। वो जाने क्या सोचकर खामोश हो रही। तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मुझे अंदाज़ा न था। सबा प्लीज़, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सबा आज मिलने पर राज़ी हुई थी। तुमने ना सिर्फ मुझे बताए बगैर निकाह कर लिया, बल्कि उसके साथ इतने अरसे से रह भी रहे हो। मैं बता चुका हूँ कि किस मजबूरी के तहत निकाह हुआ है, और ये बात भी वाज़िया कर दूँ कि हम दोनों के दरमियान महज कागज़ी रिश्ता है और कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा। उसे वजाहतें देने से हमेशा चिढ़ रही थी, मगर ये नापसंदीदा काम भी वो कर रहा था। मैं नहीं मानती। छन 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 अंदर कुछ बड़ी ज़ोर से टूटा था। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं? मर्द पर एतबार करना औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मज़ीद किसी बात की गुंजाइश बाकी ना रही थी। वलीद का दिल बड़ी बुरी तरह टूटा था। मोहब्बत और शक कभी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस रिश्ते की बुनियादी एतबार से खाली हो, उसका कायम रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख तो है, मगर ये अफसोस भी रहेगा कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। धुआं धुआं होते दिल को संभालता वो उठकर चला गया। अस्पताल की तकमील के आखिरी मराहल में थी। उसने सबा के हवाले से बहुत कुछ सोच रखा था। वो सबा के साथ मिलकर अस्पताल चलाना चाहता था, मगर सब कुछ मिलियामेट हो गया था। अखबारात वगैरह में स्टाफ के इश्तहार दिए थे। वो पिछले एक हफ्ते से बेहद मसरूफ़ था। सर्जन शहबाज और सर्जन अब्दुल वाहिद ने भी अस्पताल में अपना शेयर डाला था। उन दोनों के साथ मिलकर एक डेढ़ हफ्ते तो स्टाफ की तैनाती में गुजर गया। वो इस अरसे में इतना मसरूफ़ रहा था कि घर पर से तवज्जो बिल्कुल हट गई थी। शहज़ीन से तो उस रोज़ के बाद से सामना भी नहीं हुआ था। चाचू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। उस रोज़ वो काफ़ी दिनों बाद जल्दी घर आ गया था। हारिस से उसके पीछे पीछे कमरे तक आया। कहो। टाई की नॉट ढीली करता वो बेड पर बैठ गया। हारिस उसके मुकाबिल सोफे पर टेक गया। दरअसल वो कुछ हिचकिचाया। जो कहना है यार ज़रा जल्दी कहो, मुझे कुछ देर बाद वापस भी जाना है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वलीद ने देखा, निगाहें नीची की। वो कुछ शर्मिंदा सा नज़र आ रहा था। कितने? 5 लाख। व्हाट? इतनी बड़ी रकम? तुम्हारा ख्याल है नोट दख्तों पर उगते हैं? मैं जल्दी आपको लौटा दूंगा। बात लौटाने की नहीं है। वैसे तुम इन पैसों का करोगे क्या? मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तो खुद आजकल पैसों की अशद ज़रूरत है। हारिस को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना साफ जवाब मिलेगा। शहज़ीन के नाम काफ़ी बड़ी रकम बैंक में जमा है। अब तक तो दुगनी हो चुकी होगी अगर आप। शट अप हारिस, उस रकम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। क्यों? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम मुझसे बात करो जिसकी ये रकम है। टका सा जवाब देकर वो वॉशरूम में घुस गया।
حارث سوچ میں پڑ گیا۔ اپنی جائیداد تو اس کی کوئی باقی بچی نہ تھی۔ امریکہ میں بھی ماریو کی دولت پر عیش کرتا رہا۔ اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، یہ بات ماریو کو پسند نہ تھی۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، پل بھر میں نہ صرف اسے سارے رشتے توڑ ڈالے بلکہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ صرف اتنی رقم تھی اس کے پاس کہ وہ ٹکٹ خرید کر پاکستان واپس آ سکے۔ اس بار شہزین کی جائیداد کا لالچ اسے پاکستان کھینچ لایا تھا۔ بوا پلیز مت جائیں نا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ بوا کے وجود سے دوسرا ہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ ولید کے سامنے تو وہ ویسے بھی نہیں جاتی تھی، اور رہا حارث تو اس کی تو وہ صورت سے بھی نفرت کرتی تھی۔ بوا بیگم کے میاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، جس پر ان کا بیٹا انہیں لینے آیا تھا۔ جانا ضروری ہے بیٹا، پتہ نہیں انور کے ابا کی کیا حالت ہوگی۔ تم جی چھوٹا نہ کرو، میں جلد ہی آؤں گی دوبارہ۔ شہزین خاموش ہو گئی کہ واقعی ان کا جانا ناگزیر تھا۔ بوا کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ پہلے بھی اس تنہائی کی عادی تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے بوا کے وجود کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 1 کپ چائے ملے گی؟ وہ لان میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب حارث چلا آیا۔ کچن میں سب چیزیں موجود ہیں، خود بنا لیں۔ مگر میں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے پیچھے تھا، تمہیں شاید یاد نہیں۔ ایک لمحے کو شہزین کا جی چاہا بتا دے کہ اسے وہ اب پہلے والی شہزین نہیں رہی، زبردستی ہی صحیح، مگر وہ اب کسی کی منقوہہ تھی، مگر لبوں پر گویا کفل پڑے تھے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جلد یا بدیر وہ کاغذی تعلق ختم کر دے گا، پھر بھلا کیا فائدہ تھا اس بات کو دہرانے کا۔ تبھی ولید احمد کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ شہزین اور حارث کو ساتھ ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ کر جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تن فن کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ وہ جب بھی حارث کو شہزین کے آس پاس دیکھتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، مگر وہ فی الحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ شہزین کی لاتعلقی پر وہ چڑھنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس سے کھانے کا نہیں پوچھتی تھی۔ چائے کا کافی وہ کہتا تو بنا کر دے دیتی، یا کبھی ملازمہ سے کہہ دیتی۔ لاشعوری طور پر وہ کوشش کرتا تھا کہ رات دیر تک باہر گھر سے نہ رہے۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس روز اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ شہزین اپنے کمرے میں تھی جب دستک دے کر حارث اندر چلا آیا۔ آپ اس وقت بچہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ تم سے ملنے یا بات کرنے کے لیے وقت کی کیا قید؟ وہ ڈٹائی سے کہتا صوفے پر ٹیک گیا۔ جو بھی بات کرنی ہے صبح کیجیے گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے اپنے کمرے میں حارث کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر تنہا تھی۔ تم کبھی ٹھیک سے میری بات سنتی ہی نہیں ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ شہزین ایسا کب تک چلے گا؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے، مگر تم ہو کے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ ضد ہو گئی تھی اس کی بلا وجہ کی تکرار سے۔ شہزین میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ہاں شہزی، میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا سا خوبصورت گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، ہم مل کر بہت ہو گیا۔ اس سے چلا کر اس کی بات کرتا کہ تم مردوں نے عورت کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی کھلونا، چابی سے چلنے والی گڑیا، کٹ پتلی نہیں ہوں میں جو تمہاری انگلیوں پر ناچوں۔ احساسات و جذبات سے آری سمجھ رکھا ہے مجھے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیکھو شہزی، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ دروازے پر کھڑے ولید سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ جانے کب آیا تھا؟ آنسو بھری آنکھیں ایک لمحے کو اس کی سرد اور سوکھ نگاہوں سے ملی تھی، اور پھر وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو اسے ایک پل کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شہزین کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ دروازے پر ہی رک گیا، اور پھر جس طرح وہ شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکلی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نظر انداز نہ کر پا رہا تھا۔ بیٹا، وہ تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تمہاری، گھر میں تنہا نہیں ہوگی۔ تم کوشش کرنا جلدی گھر آ جایا کرو۔ جاتے سمے بوا بیگم نے اس سے کہا تھا، جس پر اسے سر جھٹک دیا، مگر اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بوا بیگم نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی۔ گھٹنوں میں سردی ہے، شاید وہ رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ذرا سا اور آگے آنے پر سنائی دینے لگا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ میاں جی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے امی بابا کو مجھ سے چھین لیا، پھر خالو کو، اب خالہ کو بھی۔ کاش میں امی بابا کے ساتھ مر گئی ہوتی۔ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے تھے۔ وہ الٹے قدموں پلٹ آیا۔ آج پہلی بار اسے اپنے رویے کی
बदसूरती का एहसास हो रहा था। जब मैं मर्द होकर कुछ नहीं कर सका तो वो तो कमज़ोर और बेबस लड़की क्या कर सकती थी। शायद तकदीर ने हमारा साथ लिखा था, मगर इस दिल का क्या करूं जिसमें एक फांसी चुभी है कि वो मुझसे पहले किसी के साथ मंसूब रही है। हर पल उसको सोचती रही है और इधर उधर टहलते हुए उसका जहन मुतफर्रिक सोचो कि अमाज का बना हुआ था। मर्द चाहे जैसा भी हो, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, तहजीब याफ्ता हो या जाहिल, नेक सीरत हो या बदसीरत, औरत के मामले में सबकी सोच और नुक्ता नज़र एक ही होता है। अनछुई, पाकीज़ा, बाहया औरत ही उनकी नज़रों में जचती है। खुद चाहे जो मर्ज़ी करता फिरे, मगर ये भी गवारा नहीं करता कि उसकी औरत की सोचों में भी उसके अलावा कोई दूसरे मर्द का गुज़र हो। उस समय वलीद अहमद भी मर्द बनकर सोच रहा था, एक आम मर्द जो अपनी मनकूहा को अपनाने में सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा था कि उससे पहले वो किसी और से मंसूब रही थी। शर्म करो वलीद अहमद, कितनी घटिया खुद गर्ज सोच है तुम्हारी। कोई उसके अंदर से चिल्लाया था, वो लड़की जो तुम्हारी मंकूआ है, तुम उसको अपनाने में फ़कत इसलिए हिचकिचा रहे हो कि वो मंगनी शुदा थी। अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, क्या तुम किसी और लड़की के साथ इल्माल नहीं रहे? तुम तो सुबह के साथ होटलिंग करते थे, घंटों बैठ कर बातें किया करते थे, उसका क्या है कोई जवाब तुम्हारे पास? एक लड़की जिसकी मंगनी बड़ों की रजामंदी से हुई और फिर जिन वजूहात की बिना पर टूटी, वो तुम्हारे सामने है। उस लड़की का किरदार आईने की तरह शफाफ है और तुम्हारे सामने है। फिर ये हिचकिचाहट, उसके ज़मीर ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। आज दोपहर का खाना मैं घर पर ही खाऊंगा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने कहा था। शहज़ीन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। वो ऑमलेट की प्लेट रख कर किचन से बाहर जाने लगी थी जब वलीद ने उसे पुकार लिया। तुम्हें नाश्ता नहीं करना? इस बार शहज़ीन के चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उभरे थे। ऐसे जुमले तो वो खाला के मुँह से सुना करती थी। हारिस भी कुछ चौकन्ना हो गया था जब से वो यहाँ आया था। कभी वलीद को इस तरह शहज़ीन से मुखातिब होते नहीं देखा था। भूख नहीं है? वो तेज़ी से किचन से बाहर चली गई। शहज़ीन शहज़ीन वलीद के पुकारने पर वो वहाँ आई थी। आज तो कदम कदम हैरान होने का दिन था। वो नाश्ते से फारिग हो चुका था। हारिस ने अखबार की ओर से हैरत भरी निगाह वलीद पर डाली। जी देखना ज़रा, मैं अपना वॉलेट शायद रूम में ही भूल आया हूँ। ये आज इन्हें क्या हुआ है? शहज़ीन ने कुनखियों से उसकी तरफ देखते हुए सोचा। जाओ भाई, क्या देख रही हो? मुझे देर हो रही है। अंदाज घुरकने वाला था। मैं ले आता हूँ, तुम ठहरो शहज़ी। हारिस से इतनी बेतकल्फ़ी हज़म ना हो पा रही थी। तुम बैठो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। हारिस को बैठने का इशारा करता वो खुद भी सोफे पर टेक गया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? शहज़ीन तेज़ी से पलट गई। तुमने आगे का क्या सोचा है? सरसी निगाहें हारिस पर टिकी थी। वो महज पहलू बदल कर रह गया। मेरा मतलब है कि कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? वापसी का तो मेरा ख्याल है तुम्हारा अब कोई इरादा नहीं है। टांग पर टांग जमाए वो गहरी निगाहों से हारिस के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मैं अपना बिजनेस करूंगा। अच्छा लतीफ़ा है, तुम शायद जानते नहीं कि कोई भी बिजनेस कारोबार करने के लिए सरमाया दरकार होता है। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा था। हारिस को उस समय वलीद अहमद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लहजा बेहंगम था, ना आवाज़ बुलंद, मगर अल्फाज का कटीलापन चुभ रहा था। तुम कोई जॉब क्यों नहीं तलाश करते? वैसे डिग्री तो है ना तुम्हारे पास? मशवरा देने के बाद उसने यूं पूछा। गया और उसे शक हो कि वो बिना डिग्री के ही लौट आया है, और शायद ये माँ की दुआएं थीं जो कम अज़ कम तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो गया था। हालांकि उसने माँ को नाराज़ कर दिया था, जिस पर वो वाकई बेहद नादिम था। माँ की कब्र पर जाकर रो रो कर माफ़ी मांगी थी। आपको मेरे मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वलीद का अंदाज उसे चुभ रहा था। इस वक्त तो मेरे घर पर मौजूद हो। तुम्हारी 2 वक्त की रोटी मुझ पर भारी नहीं है, मगर कब तक क्यों दूसरों के सहारे पड़े रहोगे? हारिस के अंदाज पर वलीद को गुस्सा आ गया था। चेहरे पर पथरीले से तासुरात उभर रहे थे। बेहतर होगा कि तुम कोई हतमी फैसला कर लो। वो उठ खड़ा हुआ। शहज़ीन काफ़ी देर से पीछे खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मेरा कमरा मीलों के फासले पर है, जो एक वॉलेट लाने में इतनी देर? शहज़ीन के हाथ से वॉलेट लेते हुए वो खामखाही बिगड़ने लगा। वो ऐसा ही था, पल में शोला पल में शबनम। ये और बात थी कि शहज़ीन के हिस्से में अक्सर शोले ही आते थे। खामखा दूसरों पर रूप डालने का शौक़ है उन्हें। वलीद के जाने के बाद वो मेज़ को ठोकर मारते हुए वो गोया हुआ। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनका कोई काम करने की। नौकरानी नहीं हो तुम उनकी, बस बहुत हो गया शहज़ी। अब हम जल्दी शादी कर लेंगे, छोड़ देंगे ये घर तुम्हारे नाम जो बैंक में रकम है फ़िलहाल हम वो इस्तेमाल करेंगे। मैं कारोबार करूँगा और फिर मुनाफे के साथ वो रकम तुम्हारे अकाउंट में दोबारा जमा करवा दूंगा। वो खुद ही मंसूबे बना रहा था। ओह, तो ये वजह थी मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाने की? उसने एक नज़र हारिस के चेहरे पर डाली। वो कहना चाहती थी मगर कहा नहीं और पलट गई। आ जाएंगे डॉक्टर साहब तो बता दूंगा, मैं और शहज़ीन शादी कर रहे हैं। और दिल ही दिल में मंसूबे बना रहा था। जब मैं कह कर गया था कि दोपहर का खाना घर पर खाऊंगा, तो फिर खाना क्यों नहीं बनाया? वलीद के चिल्लाने पर हारिस भी अपने कमरे से निकल आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर झुकाए वो फ़कत इतना कह पाई। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह तो भली चंगी थी। चाचू जब वो कह रही है कि हारिस ने बोलना चाहा तो वो उसे टोक गया। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? बीच में नौकरानी नहीं है वो आपकी। हारिस को भी गुस्सा आ गया। घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता।
آپ کو شہزی سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں. جسٹ شٹ اپ. اپنے حقوق و فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں. تیوریاں چڑھائے وہ ٹکا سا جواب دے کر دوبارہ شہزین کی طرف پلٹا. کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں. اس نے شہزین کی کلائی تھامی تو وہ بدک گئی. یہ کیا بےہودگی ہے؟ حارث لبک کر آیا تھا. تم بیچ میں مت بولو. کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا؟ میں بولوں گا کیونکہ یہ شہزین کا معاملہ ہے اور وہ میری مسٹر حارث احمد. یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے. ولید نے سر سے حارث کی بات قطع کی. جہاں حارث اس کی بات پر یکلخت سا ہوا ساکت ہو گیا تھا وہاں شہزین کے لیے بھی یہ مقام حیرت تھا. اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ولید احمد کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سنا تھا. کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد حارث بولنے کے قابل ہوا. تم شاید کس غلط فہمی کا شکار تھے. کیوں شہزین؟ کیا تم نے بھتیجی حضور کو نہیں بتایا کہ 11 ماہ قبل ہمارا نکاح ہوا تھا؟ اس نے جس مقصد کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا. حارث کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی وہ اس طرح اچانک شوق دے کر دور کرنا چاہتا تھا. حارث کی باتوں سے وہ جان چکا تھا کہ وہ بے خبر ہے. شہزین نے بھی اسے نہیں بتایا تھا. حارث الٹے قدموں پلٹ گیا. شہزین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ولید کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. اب پتہ نہیں کون سی نئی چال چلنے لگی ہو. ولید احمد جس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے اچانک 11 ماہ بعد تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ بستر پر لیٹ کر گہرے سانس لیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی. ولید نے ملازمہ سے کہہ کے کافی بنوائی. فی الحال وہ شہزین کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. جس طرح اس کی نگاہوں میں حیرت ابھری تھی وہ جانتا تھا فی الوقت وہ الجھن میں ہوگی. کافی پی کر وہ واپس چلا گیا تھا. شام 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا تو اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا. ماسی چلی گئی؟ چوکیدار سے دریافت کیا. چند دنوں قبل ہی اس نے چوکیدار رکھا تھا. ملازمہ تو شام 4 بجے ہی چلی جایا کرتی تھی. جی صاحب حارث گھر پہ ہے؟ نہیں صاحب وہ تو کافی دیر سے باہر گیا. ہنکارا بھرتا وہ آگے بڑھ گیا. اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے. 2 بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ لاکھ گھماتا اندر داخل ہو گیا. کمرہ دبیز تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. اندازے سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی. روشنی پر شہزین کسمس آئی تھی مگر آنکھیں بدستور بند تھیں. ولید نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گویا جلتے ہوئے توے کو چھو لیا. وہ بخار میں پھنک رہی تھی. شہزین شہزین اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پکارا تو وہ مشکل آنکھیں کھول پائی. پانی؟ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. ولید نے پانی کا گلاس بھر کر اسے سہارا دے کر اٹھایا. خود اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا. بایاں بازو اس کی شانوں کے گرد لپیٹے. دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا. وہ جانے کب سے پیاسی تھی. چند سانسوں میں ہی پانی کا گلاس ختم کر گئی. اور پینا ہے؟ ولید کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. بخار کافی تیز تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھی. ولید نے اسے لٹا دیا اور خود اپنا میڈیکل باکس اٹھانے چلا گیا. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھیں. انجیکشن دیا تب کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تھا. وہ کچن کیبنٹ میں سے کارن فلیکس کا پیکٹ نکال رہا تھا جب حارث نے اندر قدم رکھا. رات کے 10 بج رہے تھے. تم کہاں تھے اب تک؟ آوارہ گردی کر رہا تھا. میں گھر پر نہیں تھا تو کم از کم تم ہی خیال کر لیتے. گرم دودھ میں کارن فلیکس ڈالتے ہوئے کہا. میں سمجھا نہیں. شہزین بری طرح بخار میں تپ رہی ہے. گھر میں صرف چوکیدار تھا. تم اسے یوں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے. میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. وہ آپ کی بیوی ہے میری نہیں. حارث کی بات پر ولید کے اعصاب تن گئے. سوچ سمجھ کر بات کرو تلخی سے کہتا. وہ کچن سے باہر نکل گیا. مجھے بھوک نہیں ہے. وہ نروٹھے پن سے کہتی. کروٹ بدل گئی. کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا. چلو اٹھو. بصورت دیگر تم جانتی ہو میں کھلانا بھی جانتا ہوں. دھمکی کارگر ثابت ہوئی. وہ خفا خفا سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا. زبردستی کھلاتا بھی اور لفظوں کی مار بھی مارتا. گڈ گرل تم یہ کھاؤ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. پیالہ اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا. جب سے اسپتال سے آیا تھا لباس نہیں بدلا تھا. اب ذرا شہزین کی حالت سنبھلی تو اسے کپڑے بدلنے کا خیال آیا. ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا. شہزین تو گویا حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی. اب ایک جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دوسرا لگ جاتا. ولید احمد اور یہ التفات تو گویا یہ پیش بندی ہے. زبردستی ہی صحیح آخر منقوہا تو ہوں نہ ان کی ڈاکٹر صبا سے دوسری شادی کرنے کے لیے رسمی طور پر ہی صحیح مگر اجازت نامے پر میرے دستخط درکار ہوں گے. مگر وہ تو ویسے بھی مجھ سے کروا سکتے تھے. پھر خود پر اتنا جبر کر کے میری تیمارداری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں غلطان تھی. کچھ دیر بعد وہ آیا تو ہلکے بادامی رنگ کی آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا. گیلے بالوں سے لگ رہا تھا وہ شاور لے کر آیا ہے. اس کے قدم رکھتے ہی دل فریب سی خوشبو پھیل گئی. شہزین نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا. پتہ نہیں کیوں آج وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا. اس نے گھبرا کر خود کو سرزنش کی تھی. ارے واہ تم نے تو پورا پیالہ ختم کر لیا. یوں ہی نخرہ کر رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے. شگفتگی سے کہتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. آپ جا کر سو جائیے میں ٹھیک ہوں. اب وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی. اچھا میں بھی تو دیکھوں. انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا یا شاید شہزین کو ایسا محسوس ہوا تھا. ولید نے اس کی کلائی تھامی تو شہزین نے ہاتھ کھینچ لیا.
ذہن میں رہے کہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ کلائی کو گرفت میں لیتا وہ جتا گیا۔ بخار تو ابھی بھی ہے، میرا خیال ہے کہ اب تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے روم میں ہوں۔ چند لمحے پہلے کی شگفتگی معدوم ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہزین نے اپنی دائیں کلائی کو ایک بار غور سے دیکھا۔ ایک روح کا سا جلتا ہوا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بائیں آنکھ سے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کل صبح میں کراچی جا رہا ہوں۔ حارث کی اطلاع پر ولید نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر دیکھا۔ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی۔ نظریں پھر سے اخبار پر جما دی۔ آج سنڈے تھا، ولید گھر پر ہی تھا۔ آئی ایم سوری چاچو، ولید نے چونک کر اخبار نظروں کے سامنے سے اٹھایا۔ وہ شرمندہ سا اس کے سامنے تھا۔ فور واٹ؟ میں نے ہمیشہ آپ سے بدتمیزی کی، دولت کی چکا چوندھ نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی نا؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ولید لاکھ کھڑ اور بدتمیز صحیح، مگر حارث سے محبت کرتا تھا۔ مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ ولید نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اپنے کیے کی سزا وہ بھگت چکا تھا، بلکہ بھگت رہا تھا کہ ماں کی ناراضگی کی پھانس دل میں چبھی تھی۔ مجھے تو مر کر بھی چین نہیں ملے گا چاچو، کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلے گی۔ ایسا مت کہو یار، وہ ماں تھی تمہاری، جانتے ہو آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان واپس لوٹ آئے تو سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صرف ایک ماں ہی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ ولید کے الفاظ حارث کے سلگتے دل پر پھوار بن کر برس رہے تھے۔ چاچو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شہزین کے لیے اس طرح سوچا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اور آپ۔ نظریں جھکائے وہ بے حد نادم دکھائی دے رہا تھا۔ لیو اٹ یار، ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ دھیرے سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اچھا تم اپنی پیکنگ کرو، میں ذرا تمہاری چاچی کو دیکھ لوں۔ بخار تو کب کا اتر چکا، جانے کیوں 2 دن سے کمرہ نشین ہو کر رہ گئی ہے۔ مقصد صرف ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنا تھا۔ حارث پیکنگ کرنے چل دیا۔ یہ جاب اسے ایک دوست کے توسط سے ملی تھی۔ اس کے تایا اپنے آفس کی ایک برانچ کراچی میں کھول رہے تھے، جس کے لیے انہیں مینیجر کی ضرورت تھی۔ حارث کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملک کی ڈگری بھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر بونج کا رہ گیا۔ وہ وارڈ روم میں کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ پہلے کی نسبت اس کا انداز کچھ بے خوف سا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر کیوں؟ ولید عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہو۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ واٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ازلی اکھڑپن اوند کر آیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں۔ میری مرضی؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آواز بھر آ گئی، مگر آنسوں کو چھلکنے نہ دیا۔ مرضی کی بچی، شوہر ہوتا ہوں میں آپ کا۔ انداز کچھ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے، استہزائی انداز میں کہتی ہو۔ بالکل مروب نہ نظر آ رہی تھی۔ رکھو واپس یہ سامان، کہیں نہیں جا رہی تم۔ اس نے سوٹ کیس میں رکھے کپڑے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ خود ہی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے، مصیبت بن گئی ہوں میں آپ کے لیے، مسلط کیا گیا ہے مجھ پہ آپ کے سر پر۔ میری وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے خفا ہوگی۔ اب میں جا رہی ہوں تو آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں؟ ولید لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اوہ، یہ 2 دن سے جو آپ میری تیمارداری کا ناٹک رچا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں۔ ولید نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ اچھا ذرا میں بھی تو سنوں، آخر آپ کی معلومات کس حد تک درست ہے؟ لائیے وہ اجازت نامہ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ولید زیر لب مسکرا دیا۔ کیسے اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا اور کون سا؟ وہ خفا سی رخ موڑ گئی۔ ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے سنہری مائل براؤن سلکی بالوں پر ٹھہر گئیں۔ شاید نہانے کے بعد بال اب تک باندھے نہیں تھے۔ اوہ، تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا۔ چلو اچھا، مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کی وہ بول رہا تھا۔ شہزین کے دل پر منو بوجھ آ گرا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو کہ تم جا کہاں رہی ہو؟ ساہیوال بوا بیگم کے پاس، روٹھے سے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سوٹ کیس سیٹ کرنے لگی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں، اس نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ بہتر ہوتا کہ یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کی بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھی اور انداز بھی۔ ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولید چاچو آپ۔ لا حول ولا قوت، اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ شہزین شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید کی نگاہوں میں جو پیام تھا وہ پڑھ کر خود بخود اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے شادی کر لیں، میں تو یوں بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں، اس نے جی کڑا کر کے کہا تو ولید کا دماغ گھوم گیا۔ زیادہ دیر وہ اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ پایا۔ یہ کیا تم نے صبا کی رٹ لگا رکھی؟ انداز خاصا درشت تھا۔ شہزین واقعتاً سہم گئی۔ ایک شادی تو پایا تک مل تک پہنچ نہیں پا رہی، فرماتی ہیں دوسری شادی کر لوں؟ ولید نے گھور کر اسے دیکھا۔
اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یا وحشت، اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ وہ زچ ہو گیا۔ تم مٹی سے نہیں آنسو سے بنی ہو، آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ شش، تم کچھ مت کہو، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسے لے کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا، تم سے صرف نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا، اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صبا بھی تھی۔ میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال تم میری بیوی اور میری عزت ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری شادی کہیں اور، مگر خود کا تجزیہ کیا تو احساس ہوا کہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میری عزت ہو اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری منکوہا کسی اور کی بن جائے۔ رہا صبا کا سوال، تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اعتبار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اتر پاتے ہیں، اور ویسے بھی جو میرے مقدر میں ایک بیوقوف لڑکی لکھی جا چکی تھی۔ کہتے کہتے آخر میں وہ کچھ شوخ ہو گیا۔ اس کا لفظ لفظ شہزین کے جلتے بجھتے دل پر پھوار بن کر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے ہیں اور تم روتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور یہ تم نے بوا بیگم سے کیا کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھینچ کر کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ میں تو شہزین کی رنگت زد پڑ گئی۔ کوئی آدم خور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو؟ اس کے پل پر بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی۔ کچھ دیر تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ شہزین اس سبتات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا اب تم یہ سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہزین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید کی شوخی پر وہ حیا سے سمٹ گئی، چہرہ گلنار ہو گیا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، اتنا سڑیل خشک مزاج اکھڑ ڈاکٹر، اور یہ انداز۔ دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حصار تنگ کر دیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے تو بڑے زور و شور سے تیاری کر رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا۔ اتنی قربت اس کے اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ اگر بات نہیں مانوں گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہو گئی۔ اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ لجا کر دور ہو گئی تھی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں کیا؟ یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے، تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ولید کا جاندار کہکا اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔